बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। शुक्रिया परवरिश और तरबियत का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, मैं आज आपसे एक बहुत ही खूबसूरत मौजू पर बात करने जा रहा हूं कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह के 10 अनमोल अक़वाल। ये अक़वाल जब आप सुनेंगे तो आपको दो बड़े फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में, आपकी हिकमत में, आपकी जहानत में इजाफा होगा। आज की ये जो वीडियो आप देखेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको दुनिया का देखने का अंदाज थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा रिफाइन होगा, थोड़ा बेहतर होगा, थोड़ा इम्प्रूव होगा। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपकी चीज़ों के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं 4 लोगों से मोहब्बत करूं। यानी अल्लाह हुक्म दे रहा है। उन्होंने फरमाया, 3 मरतबा फरमाया, उनमें अली हैं, अली हैं, अली हैं। फिर फरमाया हज़रत सलमान, यानी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु। 4 लोगों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। जब हम ये वीडियो देखेंगे, हज़रत अली करमुल्लाह वजह के 10 अक़वाल सुनेंगे, यकीन करें आपको हज़रत अली से मोहब्बत खुद ब खुद आपके दिल में पैदा होना शुरू हो जाएगी। क्या क्या हज़रत अली के अक़वाल हैं, क्या खूबसूरत अक़वाल हैं, क्या हिकमत भरे अक़वाल हैं। फिर दूसरा देखें, इसको आप इस अंदाज़ से देखिए कि हज़रत अली खुद फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अहद किया है कि मोमिन मुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा और मुनाफिक मुझसे मोहब्बत नहीं रखेगा। इसीलिए हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब हम ये जानना चाहते थे कि कौन मुनाफिक है और कौन मोमिन, तो हम हज़रत अली की वजह से पहचान लिया करते थे। यानी हज़रत अली के ज़िक्र पर, हज़रत अली के आने पर उनके क्या असरात होते हैं, क्या तासुरात होते हैं। मुनाफिक होगा तो उसके चेहरे के तासुरात बिगड़ जाएंगे, मोमिन होगा खिल उठेगा, खुश हो जाएगा। नाज़रीन, इन अक़वाल को गौर से सुनिए, अपने दिल में हज़रत अली करमुल्लाह वजह की मोहब्बत पैदा कीजिए और देखिए। तो आज देखते हैं हज़रत अली करमुल्लाह वजह के वो 10 अक़वाल जो हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। और जो अक़वाल आपको पसंद हो, अगर आपके ज़हन में भी कोई अक़वाल हो तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं कमेंट में। हम जब आइंदा वीडियो बनाएंगे इसी मौजू पर इंशाअल्लाह, तो उसमें हम आपके अक़वाल भी शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जिसने मुख्तलिफ कामों को बैक़वा करना चाहा, उसकी तदबीरों ने उसका साथ छोड़ दिया। इतना हसीन कौल है, इस पर ज़रा आप गौर करें कि वो शख्स जो बैक़वा मुख्तलिफ काम करना चाहता है, मल्टीटास्किंग होना चाहता है, आज की दुनिया में इसके ऊपर कितना लिखा जा रहा है। दुनिया जो इतनी किताबें पढ़ने के बाद, इतनी रिसर्चेस करने के बाद यहाँ पहुँची है कि जब आप मुख्तलिफ काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं एक साथ, तो आपके लिए कामयाब होना बहुत मुश्किल होता है। जिसको कहते हैं ना कि अगर तुम 2 खरगोश एक साथ पकड़ने की कोशिश करोगे तो एक को भी नहीं पकड़ सकोगे। आज आपको तहकीक करके लोग बताते हैं कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ एक गोल होगा, तुम्हारी कामयाबी के 100% चांसेस हैं। 2 गोल्स होंगे तो 50% चांसेस हैं। 3 गोल्स होंगे तो तकरीबन 0% चांसेस हैं। और ये बात हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने हमें बता दी बड़ी वजाहत से कि अगर तुम चाहोगे कि मैं मुख्तलिफ कामों को एक साथ करने की कोशिश करूँ तो सारी तदबीरें बेकार हो जाएंगी। नाज़रीन, कितना खूबसूरत कौल है। नाज़रीन, दूसरा कौल है कि गनी यानी मालदार और फ़कीर का सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक खुदा के सामने पेश ना कर दिया जाए। कितना कीमती कौल है। हम दुनिया में किसी को देखते हैं कि उसका जितनी दौलत है, इतना माल है, कितना मुतासिर होते हैं हम उसको ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं। अगर हमारे पास माल नहीं होता, हम अपने आप को कमतर समझ रहे होते हैं, या किसी के पास माल नहीं होता, उसको वो अहमियत नहीं दी जा रही होती। सब बेकार की बातें हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है किसी के पास कुछ माल है, किसी के पास चंद हज़ार, चंद लाख, चंद करोड़, चंद अरब हैं, तो आपको क्या लगता है कि बहुत बड़ा तीर मार लिया उसने। यकीन करें, जब अल्लाह ताला के सामने हम पेश होंगे और जब हमारा आमाल नामा पेश किया जाएगा और हम देखेंगे कि एक शख्स के पास दुनिया में चाहे कुछ नहीं था सिवाय नेकियों के, सिवाय परहेजगारी के, आज वो कितना खुश होगा। अल्लाह ताला ने उसको किस कदर नवाजा हुआ होगा, उसका क्या मकाम होगा, सब उस पर रश कर रहे होंगे। और एक शख्स वही जो दुनिया में पता नहीं क्या समझता था अपने आप को, फ़िरौन समझता था अपने आप को बहुत मालदार समझता था, बहुत अहम समझता था। क्या हालत होगी उसकी अगर वो नेकियां लेकर नहीं जाएगा। नाज़रीन, ये जो मयारात होते हैं ना हमारे दुनिया के अंदर, जो लोग मनी माइंडेड किस्म के लोग होते हैं, वो बिल्कुल 3rd क्लास किस्म के मयारात सामने रखते हैं अपने। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो किसको इज़्ज़त देनी है, किसको इज़्ज़त नहीं देनी। वो अंदाज़ा ही नहीं कर पा रहे होते कि किस बात पे शुक्र अदा करना है और किस बात पे सब्र करना है।
وہ اندازہ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو نوازا ہے اور کون محروم رہ گیا ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کس کے پاس پیسے زیادہ ہیں اور کس کے پاس پیسے کم ہیں۔ یقین کریں اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے نا، کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی۔ اگر آپ شکر ادا کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ سنبھال نہیں سکیں گے۔ آپ کہیں گے کاش میں دنیا میں لالچ اور حوث کے چکر میں نہیں پڑتا، دنیا میں نیک اعمال کرتا۔ لیکن ناظرین اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جن کے پاس پیسے ہیں، جن کے پاس دولت ہے، وہ بہت برے ہیں اور جو غریب ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ ایسا قطعی میں نے نہیں کہا۔ میں نے یہ کہا ہے کہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ وہ حقیقی طور پہ کون غنی، کون مالدار ہے اور کون فقیر یا غریب ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ دنیا میں بھی بہت مالدار ہوں، بہت پیسے والے ہوں، اور آخرت میں بھی ان کو بے پناہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور عنایت نصیب ہوں۔ اور دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے یہاں بھی غریب رہے، مفلوق الحال رہے، اور وہاں بھی ان کی حالت یہ رہے گی۔ لیکن ناظرین متاثر آپ کو کسی سے نہیں ہونا۔ انسان ہونے کے ناطے آپ کو ہر کسی کی عزت کرنی ہے، اور اپنے بارے میں آپ کو یہ دیکھنا ہے آپ کے پاس اگر دولت ہے تو آپ کو غرور اور تکبر نہیں کرنا، اور اگر آپ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے کم تر نہیں سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون بڑا ہے، کون امیر ہے، کون مالدار ہے، اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس کا فیصلہ تو اسی وقت ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے۔ وہ یہی فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے۔ ناظرین تیسرا قول یہ ہے کہ عقل مند کا سینہ اس کے رازوں کا صندوق ہوتا ہے۔ کیا حسین ترین بات ہے ناظرین۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے سینے میں راز رکھتا ہے۔ عقل مند وہ نہیں ہوتا جو جہاں بیٹھتا ہے لوگوں کی غیبتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، راز فاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا، وہ جہاں بیٹھے ہیں دوسروں کی غیبتیں کرنا شروع کرتے ہیں، نیگیٹو باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو دیتے ہیں، کوئی ان پہ بھروسہ نہیں کرتا، کوئی ان پر اعتماد نہیں کرتا۔ دنیا میں بھی ان کی عزت مجروح ہو جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے کس منہ سے جائیں گے؟ تو وہ لوگ جو لوگوں کی برائیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جو عیب جوئیاں کر رہے ہوتے ہیں، جن کو اگر کسی کی کوئی نیگیٹو بات پتہ چل جائے تو فوراً ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں۔ اچھا وقتی طور پہ لوگ ان کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، لیکن اندر ہی اندر وہ الرٹ ہو جاتے ہیں کہ اس شخص کو اگر ہماری کوئی بات پتہ چل گئی تو یہ ہمیں بخشے گا نہیں، اور اس کے جانے کے بعد اس کی غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے سینے میں رازوں کو رکھتا ہے، اور یہی امانت داری بھی یہی ہے۔ کسی نے آپ کو کوئی بات بتا دی اور آپ اپنے تک نہیں رکھ سکے، یہ بددیانتی ہے، یہ خیانت ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کا ذکر خیر کرو، تمہاری غیر موجودگی میں تمہارا ذکر خیر کیا جائے گا۔ دیکھیں ابھی جو پچھلا قول میں نے آپ کو بتایا اس سے کنیکٹ کر کے دیکھیے آپ کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جہاں بیٹھیں گے وہ لوگوں کی نیگیٹو باتیں کریں گے، تو ان کے بارے میں بھی نیگیٹو باتیں کی جاتی ہیں۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے پیٹھ پیچھے اچھی باتیں کی جائیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی تعریفیں کرنی چاہیے۔ حضرت علی کا یہ قول بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ پھر پانچواں قول ہے کہ صلح صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا طریقہ ہے۔ یہ ایک اتنی خوبصورت بات ہے کہ جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کسی سے اختلاف ہوئے اور آپ صلح صفائی نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ اس کا پہلا نقصان یہ ہوگا کہ آپ اس شخص کی غیبتیں کریں گے، آپ اس کے راز فاش کریں گے۔ دوسرا نقصان کیا ہوگا؟ جب تک آپ کے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے وہ آپ کی غیبتیں کرے گا، وہ آپ کی عیب جوئیاں کرے گا، وہ آپ کے جو راز ہے وہ فاش کرے گا۔ نقصان ہے نا آپ کا، اس کا بھی نقصان ہے۔ دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو ناظرین صلح صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے۔ یہ مجھے حضرت علی کا قول بے انتہا پسند ہے۔ ناظرین چھٹا قول یہ ہے کہ مومن کی خوشی اس کے چہرے پر اور غم اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں مومن کیا کرتا ہے۔ مومن اپنے چہرے سے خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس کی زبان پہ شکوہ شکایت نہیں ہوتا، اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کی زبان پہ شکر کے کلمات ہوتے ہیں۔ اور جو غیر مومن ہوتا ہے، جو گناہ گار شخص ہوتا ہے، جو اللہ کا ناپسندیدہ شخص ہوتا ہے، اس کی حالت دوسری ہوتی ہے۔ آپ کو اس کے چہرے پہ ایک ناامیدی نظر آئے گی، آپ کو وہ شخص پریشان حال نظر آئے گا۔ اس کے پاس کتنی چیزیں کیوں نہ ہوں، کتنی دولت کیوں نہ ہو، کتنے اچھے لوگ اس کے پاس کیوں نہ ہوں، لیکن وہ نیگیٹو چیز ہی ڈھونڈتا رہے گا، اس کو سب جگہ برائیاں ہی برائیاں نظر آئیں گی۔ تو ناظرین یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو چہرے پہ حشاش بشاش نظر آئے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا مشہور قول ہے، جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو حشاش بشاش ہوتے تھے۔ کتنی سختیاں تھیں باہر، جنگیں ہو رہی ہیں،
لوگ سازشیں کر رہے ہیں، قریبی لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور کون سا دن ایسا گزرتا تھا کہ جب کوئی تکلیف دہ خبریں نہیں آتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو آپ کے چہرہ حشاش بشاش ہوتا تھا، مسکراتے ہوئے آتے تھے. باہر بھی صحابہ فرماتے ہیں جتنا آپ مسکراتے تھے کوئی نہیں مسکراتا تھا. کیوں؟ کیونکہ مومن کا جو چہرہ ہے اس کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے، غم دل میں ہوتا ہے. خوشی اور غم کس کی زندگی میں نہیں ہوتے؟ چاہے کتنا ہی مالدار شخص کیوں نہ ہو، کتنا ہی مشہور شخص کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ ہو، اس کی زندگی میں خوشیاں بھی ہوں گی، غم بھی ہوں گے. اور اسی طرح سے کتنا ہی غریب شخص کیوں نہ ہو، کتنا ہی بیمار بدحال شخص کیوں نہ ہو، اس کی زندگی میں اچھائیاں ہوتی ہیں. تو جو مومن ہوتا ہے وہ اظہار کرتا ہے خوشیوں کا، شکر گزاری کا، اور جو گناہ گار شخص ہوتا ہے وہ اظہار کرتا ہے پریشانیوں کا، مایوسیوں کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کی ذات سے کون مایوس ہوتا ہے؟ کافر مایوس ہوتا ہے. تو اپنے چہرے پہ حشاش بشاش رکھیں، اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں، خوشی رکھیں. انشاءاللہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے گا. ناظرین اگلا قول دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ سے کبھی غافل نہ ہو کیونکہ وہ تم سے کبھی غافل نہیں ہوتا. کتنے مواقع ہوتے ہیں دن میں ہمارے ذہن میں کتنے خیالات آتے ہیں، دن میں 60,000 سے زیادہ خیالات ہمارے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں. وہ ہر خیال کو جانتا ہے، اور ہم تو اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں، وہ ہم سے غافل نہیں ہوتا. ہم پریشانیوں میں ہوتے ہیں، خوشیوں میں ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں اس کو، وہ نہیں بھولتا. ہم 60,000 خیالات میں ایک خیال بھی اس کے بارے میں لے کر نہیں آتے، اور وہ ہماری ساری ضروریات پوری کر رہا ہوتا ہے. ہماری خوشیوں کا ہمیں وہ ماحول دے رہا ہوتا ہے، وہ چیزیں دے رہا ہوتا ہے کہ ہم زندگی سے کنیکٹ رہتے ہیں، زندگی سے جڑے رہتے ہیں. ہم کتنے غلط کام کیوں نہ کر رہا ہوں، وہ ہمارے لیے خوشیوں کے دروازے کھولتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے غافل نہیں ہوتا، وہ ہماری پل پل کی خبر رکھتا ہے، ہماری ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے. لیکن اگر ہم اس سے غافل ہو گئے تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا؟ بہت برا ہوگا ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے کسی لمحے غافل نہ ہو. جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، وہ آپ نے قرآن شریف کی آیت نہیں سنی کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا اطمینان اللہ ہی کے ذکر میں ہے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نماز پڑھنا، اس کے بارے میں بات کرنا، نیک اعمال کرنا، اس کو یاد رکھنا، دعائیں کرنا، استغفار کرنا. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے زمرے میں آتی ہیں. جتنا یاد رکھیں گے سکون آئے گا. زندگی میں اگر سکون نہیں ہے نا، سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کم کر دیا آپ نے. تو ناظرین یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے غافل نہیں ہوتا، اس لیے آپ بھی اس سے غافل نہ ہوں. بہت خوبصورت جملہ ہے حضرت کرام اللہ بچا. ناظرین 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے کنبے کی عزت کرو کیونکہ وہ تمہارے بازو ہیں. کتنی امپورٹنٹ بات ہے. ہم دیکھیں اپنے کنبے کی عزت تو نہیں کرتے، اپنی اولاد کی، اپنے شریک حیات کی. ہم باہر کے لوگوں کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، باہر کے لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، وہاں احتیاطیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کنبے کی عزت نہیں کرتے. حضرت گھر فرماتے ہیں کہ ان کی عزت کرو کیونکہ وہ تمہارے بازو ہیں. اس کا دوسرا اینگل دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ اپنے کنبے کی عزت نہیں کرتے ان کا کنبہ ان کا بازو نہیں بنتا. آپ کے ارد گرد بے شمار مثالیں ہوں گی. عزت اتنا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ بچوں کی عزت کریں گے نا، یقین کریں بڑے ہو کے وہ آپ کے بازو بنیں گے. اگر آپ بچوں کی عزت کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی شخصیت میں نکھار آنا شروع ہو جائے گا، ان کا خود پہ کانفیڈنس بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور جن لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، چیزوں کو فیس کرتے ہیں، نظریں جھکا کے بھاگ نہیں جاتے، میدان چھوڑ کر خاموشی سے نکل نہیں جاتے، چوہوں کی طرح دم دبا کے نکل نہیں جاتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، اپنا پرابلم بتاتے ہیں، بیچ کا راستے نکالتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ ان کو عزت دی تھی، اعتماد دیا تھا، وہ آپ کے بازو بنے. تو ناظرین اپنی فیملی کو عزت دیجیے. مردوں کو چاہیے کہ اپنے خواتین کو، اپنے بچوں کو عزت دیں. خواتین کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو اور ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو اور بچوں کو. شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے رشتہ داروں کو، یعنی اپنے کنبے کو تو عزت دینی ہے، باقی جو ساتھ کے لوگ ہیں ان کو بھی آپ کو عزت دینی چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. 10واں قول یہ ہے کہ علم تمہیں راستہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں منزل تک لے کر جاتا ہے. کتنی حسین بات ہے. ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ اسی بحث میں پڑے ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، علم حاصل کرو. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی، عمل کرنے سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، بس عمل میں لگ جاؤ. حضرت فرماتے نہیں، علم ہوگا تو تمہیں راستہ نظر آئے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ علم کے بعد ترقی کر لیں گے، منزل پر پہنچ جائیں گے. آج ہم جب اپنی حالت دیکھتے ہیں، اتنی خراب حالت دیکھتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ علم نہیں ہے ہمارے پاس. آپ جب ترقی دیکھتے ہیں کسی ملک کو، کسی فرد واحد کی بات کریں، کسی قوم کی بات کریں، ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ کون سی قوم ترقی کرتی ہے؟ جس کے پاس علم ہے اور جو اس علم پر عمل کر رہی ہوتی ہے.
تو ناظرین بڑا امپورٹنٹ ہے، اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں، آپ کی منزل کچھ بھی ہو، آپ کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بہت خوبصورت فارمولہ بتایا، علم بھی ہونا چاہیے اور عمل بھی ہونا چاہیے۔ علم نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ صحیح غلط کیا ہے، غلط مفروضے قائم کریں گے آپ، غلط کانسیپٹس آپ کے ہوں گے، غلط راستوں پہ چل پڑیں گے، اور جب غلط راستوں پہ چلیں گے تو پھر منزل کیسے صحیح آپ کو ملے گی۔ ناظرین حضرت علی کرم اللہ وجہ کے 10 اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، انشاءاللہ یہ بہت سارے اقوال ہیں جو ہمیں ڈسکس کرنے چاہیے۔ میں بہت جلد ایک اور ویڈیو بناؤں گا، اور وجہ کیا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ورنہ وہ چاہ رہی تھی کہ وہ بھی ساتھ بیٹھ کے ان اقوال کے حوالے سے بات چیت کریں، ان کی بھی بڑی خواہش تھی کہ اس موضوع پہ بات کریں، لیکن وہ آج موجود نہیں ہے، لیکن میں دوبارہ جب اس پہ ویڈیو بناؤں گا تو وہ اس پہ ضرور بات کریں گی۔ اور آخری بات یہ کہ اگر آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کوئی قول پسند ہے تو کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے اپنے اقوال، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ اقوال ہم اپنی آگے کی ویڈیو میں شیئر کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ہم آپ کو دعا میں یاد رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔